वीडियो नहीं। चलिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज जो है हमें सबक नंबर 16 है। और जो सूरह इखलास का दूसरा सबक है। पिछले हफ्ते में हमने सूरह इखलास का दो आयत हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। अब सूरह इखलास को मिल के हम जो है वो दोबारा एक दफ़ा पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। ये बड़ी ही अहम सूरह है, तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कुल हुवल्लाहु हुवल्लाहु अहद। अहद। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस अल्लाहु समद। समद। सब बोले, लम यलिद वलम यूलद लम लम यलिद यलिद वलम वलम यूलद यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वलम वलम यकुल यकुल लहु लहु कुफुवन कुफुवन अहद। अहद। अब तर्जमा के साथ मिलके पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्लाह अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। रहीम कुल है। हुवल्लाहु अहद, कुल कुल हुवल्लाहु हुवल्लाहु अहद। अहद। कहो वो अल्लाह एक है। कहो वो वो अल्लाह अल्लाह एक एक है। है। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। अल्लाह सबसे बेनियाज है। अल्लाह अल्लाह सबसे बेनियाज है सब वो सब उसके मोहताज हैं। और सब और उसके सब उसके मोहताज हैं। मोहताज हैं। लम यलिद, लम यलिद लम यलिद, ना उसकी कोई औलाद है। ना ना उसकी कोई औलाद उसकी है। वलम यूलद, वलम लम यूलद, और ना वो किसी की औलाद है। और और ना ना वो वो किसी किसी की की औलाद औलाद है। है। वलम यकुल लहू, वलम वलम यकुल यकुल लहु, और कोई नहीं। और कोई नहीं। और और कोई कोई नहीं। नहीं। कुफवन कुफवन अहद, कुफुवन अहद। कुफुवन अहद, उस जैसा। उस जैसा। उस जैसा। जज़ाकल्लाह खैर। तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, मेरे साथ पढ़ेगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम हमेशा जो है ना प्रोग्राम जब शुरू करते हैं ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस से लेते हैं, जिसमें असल ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स हुआ है जो कुरान सीखे और सिखाए। जो कुरान सीखे, और दो चीज़ें हैं, जो कुरान सीखे और सिखाए। तो ये हम क्योंकि ये कुरान सीख और सिखा रहे हैं, इसलिए वी मस्ट बी वेरी हैप्पी। तो ये हम हैप्पी फेस बनाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के मुताबिक हम सबसे अच्छे बेहतरीन इंसान हैं। तो सबक नंबर 16 का जो दूसरा हिस्सा है, जैसे उनका पहला हिस्सा हम कर चुके हैं, सूरह इखलास का दूसरा है। और सूरह इखलास का टाइटल क्या है? अल्लाह एक है। अल्लाह, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अब इसलिए कि अल्लाह के वालिदैन भी नहीं है, और अल्लाह की कोई औलाद भी नहीं है, और अल्लाह के कोई बराबर भी नहीं है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, दो आयात हैं। इंशाल्लाह इन पे हम गौर करेंगे। तो तिलावत हमने जैसे पहले की, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये हमारा पहला हिस्सा था। इसमें जो है ना वो हम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको दोबारा रिवाइज करते हैं। तो हज़रत अनस का बयान है कि नबी वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा गए तो वहाँ पे यहूदी थे। तो अल्लाह के रसूल के पास आके सवाल करते थे कि वो कहते कि अल्लाह ताला ने मलाइका को कहाँ से किससे बनाया है? नूर से बनाया है। आदम को किससे बनाया है? मिट्टी से बनाया है। इब्लीस को किससे बनाया है? इब्लीस को, शैतान को, जिन्नों को आग के शोले से बनाया है। अल्लाह ने मलाइका को किससे बनाया है? नूर से। वैसे रिपीट कीजिएगा, अल्लाह ने मलाइका को किससे बनाया है? नूर से। और आदम को किससे बनाया है? नूर से। मट्टी से। आदम को किससे बनाया है? मट्टी से। और जिन्हों को किससे बनाया है? अल्लाह ताला ने आग के मट्टी शोले से। से। आग के शोले से। आसमान को अल्लाह धुएं से बनाया है। जमीन को अल्लाह ताला ने पानी की झाग से बनाया है। तो वो सवाल करते थे, अब हमें अपने रब के मुतल्लिक बताएं वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कोई जवाब ना दिया। तो जिब्रील अमीन आए, उन्होंने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए, वल्लाहु अहद, वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ही अकेला है। उसको किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने पैदा नहीं किया, उसके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है। वो है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो ऐसे नहीं है जैसे मलाइका नूर से बने, आदमी मिट्टी से बने हैं, जो शैतान है वो आग से बना है, आसमान धुएं से बना है, जमीन झाग से बना है पानी की। अल्लाह किसी चीज़ से नहीं बना हुआ, और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। इसमें आप देखें
کہ جو انسان ہوتا ہے نا اس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے نا سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب کمیونیکیٹ کرتا ہے نا تو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پہلے ڈاکیے استعمال ہوتے تھے. آپ ڈاکخانے میں جاتے تھے، اپنا خط دیتے تھے، پھر کہیں جاتا تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، سافٹ جو ہے وہ اس سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کرتے ہیں. لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سارے بندے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس سے بھی بلند ہے. اس سے بھی کوئی سارے، چاہے سارے اچھے ہو جائیں یا سارے برے ہو جائیں، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سویٹ قسم کے کھانوں کی ضرورت ہے کہ بڑے مزے دار کھانے اور وہ کھائے. تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہ اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، نہ اس کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، کمیونیکیشن کے کسی ذریعے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہماری باتوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو کھانوں کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے اور بڑے اچھا موسم ہے، اور وہ یہ ساری جو اس کی بنائی ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اس کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. تو اب کہیں گے نا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ کیوں ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ پورے ایک تنہا جو ہے نا پوری کائنات کو اس نے تخلیق دیا، پوری کائنات کو اس نے بنایا ہے. اور تخلیق کے اس کام میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس نے اکیلا ہی سارا کچھ بنایا ہے. وہ اکیلا ہی پورے اس نظام کا مالک ہے. وہ مالک نہیں، اس نے پورے اس نظام کو ڈیزائن کیا ہے. سارے آئیڈیاز اس کے اپنے ہیں اور ہر ایک اس نے قانون بنایا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں زمین ہے اور یہ چاند ہے، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. اور زمین جو ہے وہ اپنی روٹیشن 24 آور میں کمپلیٹ کرتی ہے. یہ سارا کام وہ کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ اس کی پلاننگ کے ساتھ ہے. پر وہ پوری جو مخلوق ہے، تمام انسان، پرندے، جو جانور ہیں، سب کے کھانے کا انتظام وہ کرتا ہے. اور جو سب جو ہیں وہ اس کو دعا کرتے ہیں جب ان کو ضرورت پیش آتی ہے کس چیز کی، تو ان کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے. اور خدائی کے کاموں میں جن کو ہم مانتے ہیں، یہ سارے اللہ کے کام ہے، کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سارے کام اس نے خود کیے ہیں، وہ کر سکتا ہے. ہمارا جو ذہن ہے نا بہت چھوٹا سا ہے. جتنا ہم سمجھتے ہیں نا اس سے کروڑ گنا زیادہ زمین بھی بڑی ہے، کائنات بھی بڑی ہے، اور چیزیں بھی ہیں اس میں جس کا ہمیں تھوڑا سا علم ہے، اس سے زیادہ علم نہیں ہے. تو اس میں اسباق ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اسی کی ساری دنیا ہے. آسمان، زمین، جانور، درخت، انسان، سب کچھ اس نے بنایا ہے. اللہ نے یہ سارے کام اکیلے کیے ہیں اور اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اللہ ہی ہمارا رب ہے. دنیا، وہی دنیا کے نظام چلا رہا ہے. وہی ہمیں کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہر چیز ہمیں عطا کرتا ہے. جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے. جب ڈیفیکلٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کس سے دعا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. یہ سب کام صرف اور صرف اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی دوسرا اس کے کام میں شریک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. تو دوسرا جو تھا، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، آیت جو تھی وہ تھی قل هو اللہ احد کے بعد اللہ الصمد. اللہ الصمد، اللہ صمد بے نیاز ہے. یہ بے نیاز ہے نا، یہ بہت بڑا لفظ ہے. اور اس میں اللہ الصمد ہم کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ویسے سب بولیں آپ، اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے سب اس کے محتاج محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کا وہ کسی محتاج کا محتاج نہیں ہے. اچھا، سمجھ ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ سمجھ ہے. انسان کو کیا ہے؟ انسان کو والدین چاہیے، انسان کو پیسے چاہیے، انسان کو مدد چاہیے، انسان کو سپورٹ چاہیے، حمایت چاہیے، انسان کو سیکورٹی چاہیے. انسان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سمجھ ہے جو ہے. تو اس میں ہم یہ کہ توحید کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور صرف اس کی بات کرنا، یہ توحید ہے. مشرکین کون ہے؟ جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ مشرک ہیں. سمجھ کے میں نے کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے
بے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ کے کیا معنی ہے؟ کل، کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، احد کا مطلب ایک۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، سیکھا تھا، اور انشاءاللہ اب جو ہے اپنے اگلے سبق کی طرف آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کا جو سبق ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ نیا سبق ہوگا، اس میں ہم نے اگلی جو آیات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لیں گے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ہے لم یلد ولم یولد۔ بولیے گا، لم یلد ولم یولد، لم لم يلد ولم يولد لم یلد ولم یولد۔ يلد ولم يولد۔ اس میں لم کا مطلب ہے کہ نہیں، لم کا مطلب ہے نو، ڈڈ ناٹ، لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ، اور لم یلد کا مطلب ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ہے نہیں، لم نہیں، یلد یعنی جنا یا پیدا کیا، اس کو یلد کہیں گے۔ اور ولم یولد، اور واو، اور واو کا ہمیشہ یاد رکھے کہ واو کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں اور کہتے ہیں، انگلش میں اینڈ کہتے ہیں، اور عربی میں واو کہتے ہیں، واو زبر وا، وا اور وا، ولم اور نہ، یولد وہ پیدا کیا گیا، نہ وہ کسی کو اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یلد کا ہے اس نے پیدا کیا، یولد ہے وہ پیدا کیا گیا۔ تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ہمارے کیا ہے؟ ہمارے والد ہیں، والدہ ہیں، والدین ہیں، اچھا اس کے بعد وہ اولاد ہے، یہ سارے یعنی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نہیں۔ ہادیہ آپ یہیں پہ رہیں، آپ بار بار اپنا بند اور کھولیں مت، اپنا جو ویڈیو ہے اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اگر ہم نے بند کرنا ہے بند کر دیں، اگر رہنا ہے تو رہیں۔ تو اس میں ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اسی کو، نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو تین چار ترجمے آتے ہیں مختلف تفاسیر میں، وہ یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا، وہ اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا۔ تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ تو یہ سب سے آخر والا بہت امپارٹنٹ اور کلیئر ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، احد ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جو ہم نے ابھی الفاظ پڑھے ان کے جو معنی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یو، لم ي- بولیے گا، لم یلد، لم يلد نہ لم يلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم 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 اور نہ اور نہ اور نہ یولد یولد وہ یولد کسی کی اولاد ہے۔ وہ کسی کی اولاد ہے، یولد وہ کسی کی اولاد ہے۔ یولد یولد وہ کسی کی اولاد ہے، ہم نے پڑھا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بیٹھیے گا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی نہ اس اولاد کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آپ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب اس کے ہم تفصیل دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمیں کیا مختلف جگہ سے اس کی شرح کیا ملتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور پھر کیا اس میں ملتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور رہے گا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کی پیدا کردہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، وہ خود اپنی ذات سے قائم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ نہ کسی کے ابو ہیں، نہ کوئی اللہ کا ابو ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، سب سے الگ، سب سے خاص ہے۔ اللہ اکیلے ہیں، ہمیشہ سے ہے، اور سب کچھ ان کا بنایا ہوا ہے، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں نہ کسی کے باپ ہیں۔ تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک آپ دیکھیں، ایک سوچیں ایک بوڑھے آدمی کے بارے میں۔ یہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور جس کی کوئی اولاد نہیں ہے،
اور تو یہ ایک کمزور ہے، بے بس محسوس کر رہا ہے، یہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، اور یہ بے بس ہے، یہ بوڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ ہی والدین کی، نہ اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رب ہے، اور صرف انسانوں کے نہیں ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اور جتنی مخلوقات اس کے اندر ہیں وہ سب کے رب ہیں، سب کو پالنے والے ہیں۔ اللہ رب ہے، تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں، اولاد یہ ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اتنا اللہ بڑے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ سمندر کی، جو پورا سمندر ہے، ان کو اگر سیاہی بنا دی جائے، اور جو پورے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، تو اس سے اگر لکھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کی صفتیں، تو یہ ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گی، اللہ کی صفتیں ختم نہیں ہوگی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کتنا عظیم ہے اللہ۔ تو یہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، میرے ساتھ کہیے گا، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اکبر۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں، ہاں، کیا آپ نے آج اللہ کو خوش کیا؟ کیا کیا؟ کیا تو یہ آپ سوچیں، آپ نے کیا؟ نہیں تو ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ میاں خوش ہوں۔ تو آپ صبح صبح اٹھ کے دعا مانگیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی نیند دی، الحمدللہ یہ آیانا وبعدما اماتنا ولیہ نشور، دعائیں یاد کر لیں آپ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سلام کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈبہ کیا ہے؟ یہ لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ڈبے میں یہ خزانہ ہے، اور اس میں ہم نے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، اور یہ جنت میں ہمارے کام آئیں گی۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اس میں کوئی نیکی ڈالی ہے، یہ نہیں ڈالی۔ ہمیں جو ہے نا ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نیکی ڈالی جاتی رہے۔ تو نیکیوں کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ الف لام میم پڑھیں گے تو ہر لفظ پہ آپ کو 10 نیکی ملیں گی، الف کی 10، میم کی 10، اور لام کی 10 اور میم کی 10، اس سے آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو ہم جب درود شریف پڑھیں، ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اس طرح ہمیں نیکیاں ملتی رہیں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کن سے ناراض ہوتا ہے؟ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ چھوٹا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کی عبادت کرنی چاہیے، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم یہ جب سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کے بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو یہ جو ہم یہ اس میں ہمارا پورا ایمان ہے، ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ دوسرے حصے میں آتے ہیں، دوسرے حصہ میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ سارے دوبارہ مل کے پڑھتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ولم يكن له ایسا پارٹ، كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفوا كفوا أحد۔ دوبارہ ریپیٹ کریں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولم يكن له كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفوا كفوا أحد۔ اور نہیں، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے، اور نہیں ہے، نو، نو، ایبسلیوٹلی ناٹ، لہو اس کا، کفون برابری کا، ہمسر، احد کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی بھی اس کے، واو ہمیں نے بتایا تھا، واو کا مطلب کیا ہے؟ اور لم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، یکن ہے، ولم یکن، اور نہیں ہے۔ اس کے بعد لہو اس کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا، لہو اس کا، یا اس کے لیے، یہ نا، یہ ہم نے گردان کی تھی، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا۔ میرے سے ریپیٹ کریں گے، لہو، لہم، لهم لکا، لکا، لکم، لکا لی، لنا۔ لی لنا اچھا، یہ ہمسر کیا؟ برابری کا، ہمسر کیا ہے؟ برابر، اس جیسا جیسے کیا ہے؟ سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، یعنی سب کو بنانے والا ہے، وہ خالق ہے۔ سب محتاج ہیں اور وہ غنی ہیں، سب وہ دینے والا ہے، سب لینے والے ہیں، وہ فانی ہے، یعنی جو بھی چیز ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، ہمارے سامنے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ تنہا باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ میرے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، سب مخلوق سب مخلوق ہے وہ خالق ہے، سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے،
सब मखलूक है वो खालिक है, सब मोहताज हैं वो गनी है, सब मोहताज है वो गनी है, सब फानी है वो तन्हा बाकी रहने वाला है। सब फानी है वो तन्हा बाकी रहने वाला है। फानी का मतलब है खत्म होने वाले, फानी का मतलब है खत्म, बाकी रहने का कब, हमेशा हमेशा के रहने वाला। तो ये कि अहद कोई, अहद एक को भी कहते हैं, अहद कोई को भी कहते हैं। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, वहां पे एक को कहेंगे। लम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई वो लम यकुन, और कोई उस जैसे जो उसका हमसर नहीं है, कोई कोई यानी कोई भी नहीं है, नफी के लिए है। तो ये कि अल्फाज में नहीं हम देखते हैं, वलम यकुन, और नहीं है लहू उसका, कुफुवन हमसर अहद कोई। तो इसमें हम तफसील देखते हैं, लम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना कभी कोई उसके, ना कभी कोई उसके बराबर का है। ये कभी निकाल दें, और ना कोई उसके बराबर का है, वैसे रिपीट कीजिएगा, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना कोई उसके बराबर का है। और ना कोई बराबर का है। तो तुलसी आगे कर ले कुर्सी, मैं निकल जाऊँ, बैठ। और ना कोई उसके बराबर का है, और ना कोई उसके बराबर का है, और ना कोई उसके बराबर का है। और ना और ना कोई उसके बराबर का है। अच्छा ये देखें ना, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी किसी चीज को अल्लाह जैसा ना समझो। कभी किसी चीज को, हमें सूरज बड़ा नजर आ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे अच्छा अच्छा अल्लाह ताला इतने बड़े हैं जैसे सूरज बड़ा, नहीं, अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। और कायनात में जैसे करोड़ों सूरज हमें एक नजर आ रहा है ना, उस जैसे अरबा सूरज मौजूद है। ना चांद, ना इंसान, ना कोई मखलूक, कोई भी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता। ये हमेशा हमारे जहन में क्लियर रहना चाहिए। फिर जब दुआ मांगो तो बस अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह सबसे अलग है, सबसे बड़ा है, और सबकी सुनने वाला है। अल्लाह ताला हर एक की दुआ को, और कोई ऐसा नहीं है जो सबकी दुआ को सुने सिवाय अल्लाह के। तो इस इंसान को हमेशा किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है, और अल्लाह जैसा किसी को नहीं समझना। अल्लाह की कोई मिसाल नहीं, कोई उसके बराबर ना था, ना है, ना होगा। इंसान, फरिश्ते, नबी, सब अल्लाह के बंदे हैं, कोई भी अल्लाह के बराबर नहीं है। मैं दोबारा इसको पढ़ूंगा, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं दे सकते। जैसे हम कहते हैं ना, ये सूरज है, जैसे चांद है, सूरज की तरह गोल है, जमीन भी गोल है, ऐसे करके बता सकते हैं ये सूरज में इतनी रोशनी निकलती, नहीं। अल्लाह के बारे में ये नहीं कह सकते। उसके कोई बराबर ना था, ना है, ना होगा। इंसान, फरिश्ते, नबी, सब अल्लाह के बंदे हैं, और जिन भी डालने हैं, वो भी अल्लाह के मखलूक है, फरिश्ते भी अल्लाह के मखलूक हैं। कोई भी अल्लाह के बराबर नहीं है। अब इसको आगे हम देखते हैं कि हम तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह कितना बड़ा और कुदरत वाला है। गौर कीजिए किस तरह अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया को पैदा किया, हम और तमाम की ज़रूरियात पूरी करते हैं। हमसे अगर दो तीन लोग सवाल करने लगे तो हम शोर मचा देंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला कितना अजीम है कि करोड़ों इंसान हर वक्त उससे मांगते रहते हैं, और वो सबकी ज़रूरतें ज़रूरतें पूरा करते रहते हैं। सबकी जो नीड्स है ना, अल्लाह ताला उसको पूरा करता है, अल्लाह ताला उनको देता है। अल्लाह ताला हर चीज़ को सुनता है, देखता है, जानता है। कोई और नहीं है जो कि हर चीज़ को देखता हो, सुनता हो। अल्लाह ताला जो चूंटी है उसकी आवाज़ को भी सुन रहा होता है। वो चीज़ें हमें जो सुनाई नहीं थी वो भी सुन रहा होता है। हम भी जब पुकारते हैं, अल्लाह ताला हमारी बात को भी सुन रहा होता है, और देख भी रहा होता है, और जान भी रहा होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे दिल में जब बात पैदा होती है ना, उसको भी वो जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन वो इंसानों की तरह कभी थकता नहीं है। अल्लाह ताला की कुव्वत हर चीज़ से ज़्यादा है। अल्लाह ताला की फोर्स जो है ना, वो सारी उसकी मखलूक है, हर एक पे उसका जो पूरा होल्ड है अल्लाह ताला का। यानी ये है कि जो चाहे कर सकता है, कोई इसके बराबर नहीं है। अच्छा, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जूम पे, और ये इस पे जो है ना 15-20 जो है ना वो लोग जो है कनेक्टेड हैं, और हम एकदम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये हम 100 पे भी जा सकते हैं, 1000 पे भी जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर मखलूक के साथ कनेक्टेड है, हर एक की बात सुन रहा है, हर एक चीज को जान रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है, जो हर एक चीज को जानता है, हर एक की जरूरत को जानता है, हर एक की जरूरत पूरा कर रहा है, और हर हर एक के साथ मोहब्बत रखता है, और हर एक को पाल रहा है। अल्लाह ताला इतना अजीम है कि वो करोड़ों लोगों की बात एक साथ सुन सकता है। अल्लाह ताला कभी थकता नहीं है, कभी कमजोर नहीं होता। वो दिन रात हर वक्त सुनता है, देखता है, हर चीज को जानता है। सब्र कीजिए कि अल्लाह ताला कितना बड़ा और कुदरत वाला है। यानी ये बातें हमें क्या है,
ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں ان باتوں سے کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کتنا عظیم ہے۔ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، کیوں وہ سب کو جاننے والا ہے، سب کے سننے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے اللہ واقعی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کو کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق اختیارات میں ایک ہے۔ ذات میں یعنی کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا ماں باپ بھائی بہن بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، تو کل هو اللہ احد۔ اس کے بعد ہے صفات میں، یعنی کہ اللہ جیسا کوئی غیب کو نہیں جانتا، اللہ جیسا کوئی سن نہیں سکتا، اللہ جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ جیسی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حقوق میں، حقوق ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے دعا مانگ کے لیے ہاتھ اٹھانے۔ یہ ہاتھ کس کے لیے اٹھانے ہیں؟ صرف اللہ کے سامنے اٹھانے، کسی اور کے سامنے نہیں اٹھانے۔ اور پھر اختیارات میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کر کیا، جس چیز کو اللہ نے چاہا اس کو حرام کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جس چیز شراب ہے اس کو حرام کیا، کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، جو قرآن پاک ہے نا، ہم پڑھتے ہیں تو وہ قانون کی کتاب بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنا ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے۔ جس سے اللہ نے منع کر دیا، منع کر دیا، ختم ہو گئی، اس کو ہم نے کام کو نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کہ آپ ہم نے جو ہے نا وہ سورہ اخلاص کے معنی، اس کو پیغام، کہ ہم اس کو دوبارہ ریڈ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے نہ والدین ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ بہت عظیم ہے۔ ہر وقت، خاص طور پر مشکل اوقات میں، اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے رب سے دعا کریں۔ آپ سورہ اخلاص کو یاد کیجئے اچھے انداز میں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاق کو پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی پڑھا کریں۔ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول سونے سے پہلے؟ یہ 3 صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق، قل اعوذ بالفلق، اور سورہ ناس، قل اعوذ بالناس۔ یہ 3 صورتیں جب سوچتے تھے اس سے پہلے پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ اخلاص کی 5 باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ چوتھی بات کیا تھی؟ اس کے والدین نہیں ہے۔ پانچویں بات کیا تھی؟ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ویسے ریپیٹ کیجیے گا 5 باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں 5 انگلیوں کے ساتھ۔ نمبر 1، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نمبر 2، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد اللہ نہیں، کے والدین نہیں، اللہ کے والدین نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ دوبارہ کریں گے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کو کسی کی ضرورت، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اولاد نہیں، اللہ اولاد کے نہیں، والدین نہیں، اللہ کے اللہ کے والدین نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ جیسا اللہ جیسا کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ 5 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اور ایک صحابی تھے، وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے نماز میں نا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول، کسی نے کہا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ ہمیں بھی سورہ اخلاص سے محبت ہے کہ اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے جو کیا ہے، یہ کیا آدھا، آدھا ہوتا ہے، نصف کو آدھا کہتے ہیں، اور یہ 1/3۔ یہ 3 حصے ہیں نا، ان میں ایک حصہ جو ہے 1/3 ہے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے نا، قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ قرآن کے 1/3، 1/3، 1/3 کتنے بن گئی؟ پورا 1۔ تو اگر آپ جو ہے وہ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے رسول کی یہی جو حدیث تھی وہ یہی تھی کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ ایک رات میں قرآن ختم کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس نے 1/3 قرآن ختم کر لی۔ یہ سورہ جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی کے وسلم سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ آلریڈی میں نے آپ سے ذکر کر دیا
کہ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اب یہ سوال جواب ہے، آپ بتائیے گا ذرا، دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ یہ تو خامخواہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ لم یلد کے کیا معنی ہے؟ اس نے پیدا نہیں کیا، اس نے پیدا نہیں کیا، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد آگے کفون کے کیا معنی ہے؟ ہم سر برابری، ہم سر برابری، دیکھ لیتے ہیں، ہاں بالکل صحیح ہے، آپ نے بتایا۔ توحید کے کیا معنی ہے؟ اللہ کو ایک جاننا ماننا، اللہ کو ایک جاننا ماننا، بالکل صحیح آپ کے جواب ہوئے۔ لہو کے معنی بتائیے، لہو کے معنی بتائیے۔ لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ کلاس مکمل ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آگے سے شروع کریں گے۔ ابھی ہم وقفہ کریں گے 5 منٹ کا، آپ ریسٹ کر لیں، پانی پی لیں تھوڑا سا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ شروع کرتے ہیں 5 منٹس کے بعد۔ بات بھی کرنا ہے۔ میں نے بند کر دیا تو وقفہ کر لو، پانی شانی پی لو، ایسے ایسے کر لو، کوئی دیکھ لو، ویڈیو بند کر دیں، اسی لیے تو بچوں کو کہا ہے کہ ریسٹ کر لیں۔